स्टीयरिंग एक मरतबा फिर क्लारा के हाथ में था। हमें जाने और आने में मुश्किल से 40 मिनट लगे। हम 30 मिनट में भी लौट सकते थे, मगर मैंने ही क्लारा को गाड़ी ज्यादा तेज ना चलाने दी। मेरे तमाम साथी तैयार बैठे थे। बर्ड और रजा हर तरह से मुसल्लह थे। मलिहा और रिजवाना भी तैयार थीं। बर्ड ने तमाम चीजें मुझसे लेकर देखी। दस्तावेजात बड़े से खाली लिफाफे में थीं और माइक्रोफिल्म्स चमड़े के एक छोटे से केस में। बर्ड ने एक दूसरा केस निकाला, पुराना केस खाली किया और उसकी फिल्में नए केस में डालकर मेरे हवाले कर दिया। फिर वैसा ही एक खाली लिफाफा लिया, उसमें पुराना अखबार रखकर उसे सील बंद कर दिया। फिर हम सब 2 गाड़ियों में रवाना हो गए। दूसरी गाड़ी चंद रोज पहले रजा लेकर आया था। मतलूबा बंगले से काफी फासले पर हमने अपनी गाड़ियां छोड़ दी और पैदल ही बंगले की तरफ रवाना हो गए। बर्ड ने उन सबको बाहर रहने की ताकीद की थी। अंदर सिर्फ हम लोगों को दाखिल होना था। असली दस्तावेजात और माइक्रोफिल्में मैंने अपनी गाड़ी में ही छुपा दी थीं। हम बंगले में दाखिल हुए तो पोर्च में शाइफू मौजूद था, मगर इस मर्तबा हम तलाशी देने के मूड में नहीं थे। उसने तलाशी लेने पर इसरार भी नहीं किया। हॉल कमरे में मिस्टर ओ और बॉस मौजूद था। वो दोनों हमें देखकर हैरान रह गए। मिस्टर ओ ने बेसाख्ता कहा, ले आए वो दस्तावेजात? जी हाँ, ले आया, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। लाओ, वो मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे ही हवाले करूंगा, मगर शहला कहाँ है? शहला को बुलाओ और इस हाथ दे, इस हाथ लेके मिस्दाक के दस्तावेजात ले जाओ और शहला को हमारे हवाले कर दो। बहुत जिद्दी हो तुम लोग, मिस्टर ओ ने खुशदिली से कहा। दस्तावेजात देखते ही वो बेइंतहा खुश हो गया था। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उठकर रक्स शुरू कर दे। मैं जानता था कि उसकी ये खुशी आर्जी है। जब उसे हकीकत का इल्म होगा तो वो पागल हो जाएगा, मगर मुझे ये इत्मीनान था कि यहाँ उसके ज्यादा साथी मौजूद नहीं हैं, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो किसी के कहने की बजाय खुद ही शहला को बुलाने अंदर दौड़ गया था। फौरन ही वो लौटा तो उसके साथ एक लड़की भी थी जो सर झुकाए चल रही थी। उसे देखा तो बेइख्तियार मेरे दिल ने कहा, यही शहला है, लाओ वो दस्तावेजात मेरे हवाले कर दो। मिस्टर ओ ने कहा, और शहला को संभालो। शहला, मैंने बेताबी से उसे आवाज दी। लड़की ने अचानक सर उठाया तो मैं सन्नाटे में आ गया। वो शहला नहीं थी। धोखा, मैंने धाड़ कर कहा। तुम क्या समझते हो मैं धोखा खा जाऊंगा? मिस्टर ओ आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रहा था। वो कमरे से भाग निकलने के चक्कर में था। उसका इरादा भांप के मैंने एक छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। शहला कहाँ है? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव डाला। देखो, अगर आज मुझे शहला ना मिली तो मैं इस शहर को खून में नहला दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे शहला के बारे में ना बताया तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मेरा लहजा इतना सर्द और शफाक था कि मिस्टर ओ जैसा आदमी भी सहम कर रह गया। मैंने पुश्त से उसकी गर्दन दोनों हाथों में दबोच ली और गिनती शुरू कर दी। 1, इसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन पर दबाव डाला। 2, मैंने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन थाम ली। बस अब मुझे जोरदार झटका देने की जरूरत थी, फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता। 3 कहने ही वाला था कि मिस्टर ओ घुटी घुटी आवाज में बोला, शहला इस बंगले के एक कमरे में मौजूद है। किस कमरे में? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव कुछ कम कर दिया। बॉस इस दौरान में बिल्कुल खामोशी से सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मिस्टर ओ की बात सुनकर वो कमरे से निकल गया। मिस्टर ओ ने कहा, जल्दी करो खुरम, बॉस शहला को वहां से निकालने गया है। ठीक है, वो शहला को लेकर यहीं आएगा। वो यहाँ नहीं आएगा, मिस्टर ओ ने मायूसी से कहा। वो तुम लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, मगर ये वक्त बहस का नहीं है। उसका जुमला पूरा होने से कबल ही बर्ड कमरे से निकल गया। तुम खुद जाओ खुरम, मिस्टर ओ ने जोर देकर कहा। वो बर्ड के काबू में नहीं आएगा। मैं अजीब शशोपंज में पड़ गया था और फैसला नहीं कर पा रहा था कि मिस्टर ओ को छोड़कर बॉस के पीछे जाऊं या यहीं रुककर बर्ड का इंतजार करूं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर अचानक मिस्टर ओ को नॉकआउट करने का फैसला कर लिया ताकि उसकी वजह से मजीद कोई परेशानी खड़ी ना हो। मैंने उसकी गर्दन छोड़कर अचानक कनपटियां पकड़ ली। मैंने कनपटी पर दबाव डाला तो मिस्टर ओ बेहोश होकर मेरे हाथों में झूल गया। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। इस कॉरिडोर में आमने सामने 3-3 कमरों के दरवाजे थे। अचानक एक कर्ब आमेज चीख वहां घुटकर रह गई। मैं दीवाना वार उस कमरे की तरफ लपका जहां से चीख की आवाज आती महसूस हुई थी। चीख एक मरतबा फिर सुनाई दी। इस दफा आवाज वाज़ेह तौर पर दाएं तरफ के तीसरे कमरे से आई थी। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव उस तरफ बढ़ा और दीवार के साथ चिपक कर कमरे में झांकना चाहा। उसी वक्त गर्दन से कोई सख्त और सर्द सी चीज टकराई
اور کوئی سخت لہجے میں بولا، یس مسٹر خرم، زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آواز شائفو کی تھی، گویا مسٹر او کی تمام باتیں درست تھیں۔ باس مجھے ڈبل کراس کر رہا تھا، لیکن وہ وقت باس کی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکات پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ میں اچانک بیٹھ گیا، نہ صرف بیٹھا بلکہ بیٹھتے بیٹھتے بیک کک گھما دی جو شائفو کے پیٹ میں لگی، اور جھٹکے سے اس کا ریوالور ہاتھ سے نکل گیا۔ ریوالور گرتے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور میری بجائے سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ ٹکرانے سے اس کے سر میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے سنبھل گیا اور فرش پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے زور سے لات گھمائی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا وار خالی گیا۔ اگر میں فوراً ہی اپنا چہرہ بچانا لیتا تو اس کی زوردار کک سے میرا جبڑا ضرور ٹوٹ جاتا۔ وہ کمبخت بھلا کا فائٹر تھا۔ اتنی مدت بعد مجھے لڑنے میں مزہ آ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، الٹا میں زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے برڈ کی بھی فکر تھی، وہ بیچارہ نہ جانے کہاں الجھا ہوا تھا۔ اچانک شائفو میری بیک کک کی زد میں آ گیا۔ وہ میرا سب سے خوفناک وار تھا۔ لات اس کے منہ پر پڑی، وہ لٹو کی طرح گھوم گیا۔ میری دوسری کک نے اسے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے گرنے کے بعد میں نے احتیاط کے طور پر اس کی کن پٹی پر جچا تلا ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں ایک مرتبہ پھر کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال کر محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں بالکل سناٹا تھا۔ ایک کونے میں کوئی گٹھری بنا ہوا پڑا تھا۔ میں لپک کر اس کے نزدیک پہنچا۔ وہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کے سینے میں دل کے مقام پر باریک پھل والا ایک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ خنجر دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ برڈ کا شکار ہے، مگر برڈ خود کہاں تھا؟ میں نے جیب سے رومال نکالا اور خنجر کا دستہ رومال سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ مرنے والے کا جسم ابھی تک گرم تھا۔ خنجر نکلتے ہی اس کے سینے سے خون کی موٹی سی دھار بہہ نکلی۔ میں نے خنجر اسی کے کپڑوں سے صاف کیا اور احتیاط سے اپنی پنڈلی پر باندھ لیا۔ اچانک میری نظر کمرے کے دائیں کونے پر پڑی۔ وہاں فرش میں مجھے چوکور خلا نظر آیا۔ نزدیک جانے پر معلوم ہوا کہ کسی تہہ خانے کا راستہ ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس خلا میں اتر گیا۔ اندر سیڑھیاں تھیں۔ میں ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے پہنچا۔ نیچے بھی بالکل ویسا ہی ایک کوریڈور تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ بیک وقت دو آدمی مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے چشم زدن میں انہیں ناک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر تذبذب میں پڑ گیا کہ اب کس طرف جاؤں۔ وقت بہت کم تھا۔ مجھے مسٹر او کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ کہیں ہوش میں نہ آ جائے۔ آخر میں نے ہر کمرے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی ارادے سے میں نے سب سے پہلے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس میں سوائے کاٹ کباڑ کے کچھ نہ تھا۔ دوسرا کمرہ بھی خالی تھا۔ میں تیسرے کمرے کا دروازہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں باس کی آواز آئی، اسے باندھ کر یہیں ڈال دو، اس کے بعد خرم کی بھی خبر لینا ہے۔ میں نے کی ہول میں سے جھانکا۔ اندر باس اور اس کے دو ساتھیوں نے برڈ پر ریوالور تان رکھے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی رسی لے کر برڈ کو باندھنے لگا۔ اس نے برڈ کو نہایت مضبوطی سے باندھ کر کونے میں ڈال دیا۔ پھر وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ میں دیوار سے بالکل چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے باس باہر نکلا، پھر اس کے دونوں ساتھی باہر آئے۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر سیدھے نکلتے چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر برڈ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے پھرتی سے خنجر نکالا اور آنن فانن برڈ کی رسیاں کاٹ دیں۔ آزاد ہوتے ہی وہ جلدی سے بولا، جلدی کرو خرم، یہاں سے نکلو ورنہ ہم چوہے دان میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ مگر شہلا کہاں ہے؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ شہلا، ہاں وہ باتھ روم میں ہے۔ باس نے اسے باندھ کر باتھ روم میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں مجھے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ میں لپک کر اس دروازے تک پہنچا۔ میرے ساتھ ساتھ برڈ بھی تھا۔ باتھ روم کے وسط میں کوئی لڑکی اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ اور لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے جھپٹ کر اسے سیدھا کیا۔ لمحے بھر کو مجھے ایسا لگا جیسے امی میرے سامنے ہوں، ویسی ہی ستما ناک، ویسی ہی سرخ و سفید رنگت اور روشن پیشانی۔ میں نے پہلے اس کے ہاتھ اور پاؤں کھولے، پھر آہستہ آہستہ اسے آوازیں دیں، شہلا آنکھیں کھولو گڑیا، شہلا۔ خرم، فی الحال یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، شہلا کو بعد میں بھی ہوش آ سکتا ہے، برڈ نے عالم اضطراب میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے شہلا کو کندھے پر اٹھایا اور برڈ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ برڈ نے مجھ سے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خود صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ میں شہلا کو لے کر کاٹ کباڑ والے کمرے میں چھپ گیا۔ وہاں ٹوٹا پھوٹا ایک صوفہ سیٹ بھی پڑا تھا۔ میں نے وہیں شہلا کو لٹا دیا۔ شہلا کو لٹانے کے بعد میں کمرے سے باہر آیا تو مجھے تہخانے کی سیڑھیوں پر برڈ دکھائی دیا۔ وہ مجھے اوپر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اشاروں میں بتایا
کہ شہلا کو لے کر آؤ۔ میں پھر کمرے میں چلا گیا۔ شہلا ابھی تک ہوش و خیرت سے بیگانہ تھی۔ اسے کندھے پر اٹھا کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے احتیاط کے طور پر ریوالور بھی نکال لیا تھا۔ مجھ سے آگے برڈ تھا۔ وہ چیتے کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھا۔ میں نے تہہ خانے کے دروازے سے باہر جھانکا، پھر آہستگی سے اوپر چڑھ گیا۔ میں بھی شہلا سمیت اوپر آ گیا۔ مجھے باس کی یہ خاموشی بہت غیر فطری لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باس اور اس کے ساتھی میری گھات میں بیٹھے ہوں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی میری راہ میں مزاحم ہوا اسے دیکھتے ہی گولی مار دوں گا۔ مجھے شہلا کی طرف سے بہت پریشانی تھی۔ اسے لے کر میں تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح مین گیٹ تک پہنچ جاؤں۔ ہم دونوں دیوار سے چپکے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ یوں چند گز کا فاصلہ انتہائی طویل ہو گیا تھا۔ برڈ چلتے چلتے رک گیا۔ کوریڈور کے اختتام پر باہر کی طرف کار پورچ تھا۔ وہاں ہمارے لیے زیادہ خطرہ تھا کیونکہ وہاں ہم بالکل غیر محفوظ تھے۔ پورچ میں اب بھی 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ برڈ نے کہا، میں ان میں سے کوئی گاڑی نکالتا ہوں۔ مگر ان کی چابی؟ میں نے کہا۔ نو پرابلم۔ برڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رنگ نکال لیا۔ میرے پاس ماسٹر کی ہے۔ میں دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ برڈ نے پہلی ہی گاڑی کے دروازے پر ماسٹر کی آزمائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تیزی سے شہلا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، پھر خود گھوم کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو برڈ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ 6 سلنڈروں والی شیورلے تھی۔ دوسری کوشش میں اس کا انجن غرایا اور وہ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں تھا، مسٹر او بھی نہیں۔ میں بس شہلا کو لے کر جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ عمارت کا مین گیٹ بند تھا۔ جب ہم وہاں داخل ہوئے تھے تو وہاں 2 گارڈ موجود تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ گاڑی دیکھ کر کہیں چھپ گئے ہوں گے۔ وہ خاصا مضبوط لوہے کا گیٹ تھا، ورنہ میں گاڑی کے دھکے سے اسے توڑ دیتا۔ برڈ نے فکرمندی سے گیٹ کی طرف دیکھا، پھر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تو پہلے ہی تھا۔ میں نے اپنا مشین پسٹل بھی نکال لیا اور فائر کرنے کو بالکل تیار ہو گیا۔ برڈ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھا اور آہستگی سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت بھی کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کہیں سے فائر نہیں ہوا۔ برڈ کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے۔ وہ لپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں ہم نے اپنی گاڑی چھوڑی تھی۔ عمارت کے گیٹ سے باہر نکلتے وقت مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے چیخ کر میرا نام لیا ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ دور آنے کے بعد برڈ نے مجھ سے کہا، یار مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے چیخ کر تمہیں پکارا ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آواز تم نے بھی سنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ گویا وہ میرا وہم نہیں تھا، ممکن ہے وہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ہو۔ برڈ نے خیال ظاہر کیا۔ میں اپنے ساتھیوں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے یاد دلایا تو مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے آواز دینے والا کوئی ساتھی ہی ہوگا۔ اس وقت تک ہم اپنی گاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچانک کلارا میرے سامنے آ گئی۔ وہ وہاں کچھ فاصلے پر ایک پلیا کی آڑ میں بیٹھی تھی۔ باقی افراد کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں نہیں ملے؟ کلارا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ وہ لوگ مکان کے اندر ہی تو گئے تھے۔ مکان کے اندر؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ رضا، ملیحہ اور رضوانہ مکان کے اندر گئے تھے، بلکہ رضوانہ باہر ہی تھی۔ وہ مین گیٹ کے آس پاس موجود ہوگی۔ رضا اور ملیحہ اندر گئے ہیں۔ میں نے برڈ کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاؤں گا۔ اسی وقت مجھے کوئی عورت دکھائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی ہماری ہی طرف آ رہی تھی۔ نزدیک پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ رضوانہ ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میں نے آپ لوگوں کو اتنی آوازیں دی مگر آپ نے گاڑی نہ روکی۔ اچھا، تو وہ تم تھی؟ میری بجائے برڈ نے جواب دیا۔ اصل میں اس وقت ہم اتنے پریشان تھے کہ تمہاری آواز پر دھیان نہ دے سکے، برڈ نے کہا۔ پھر اس نے پوچھا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی بنگلے کے اندر ہی ہیں۔ تمہیں آتا دیکھ کر میں سمجھی کہ باقی لوگ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر میں اور برڈ ایک مرتبہ پھر اس بنگلے کی طرف بڑھے۔ میں نے شہلا کو اپنی گاڑی میں منتقل کر دیا تھا اور کلارا اور رضوانہ سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی قسم کی گڑبڑ میں تم لوگ وہاں سے نکل جانا۔ کوئی راستے میں آئے اسے بے دھڑک گولی مار دینا۔ ایک ایک ریوالور ان کے پاس بھی تھا۔ ہم لوگ دوبارہ بنگلے پر پہنچے تو گیٹ ابھی تک چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ برڈ نے بنگلے کے باہر ہی گاڑی روک دی۔ پھر ہم لوگ اندر داخل ہونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ مجھے رضا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ بھی تھی اور سب سے آخر میں مسٹر او۔ اس منحوس کو دیکھ کر مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں اور برڈ گیٹ کے باہر ان لوگوں کا انتظار کرتے رہے۔
سب سے پہلے رضا باہر نکلا۔ اس کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی وہ بے ساختہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ آپ خیریت سے تو ہیں خرم صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم مجھے زخمی لگ رہے ہو، میں نے فکر مندی سے کہا۔ ارے یہ تو معمولی سی خراشیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ملیحہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر بولی، ہم لوگ آپ کو اندر تلاش کر رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہیں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی، شہلا کہاں ہے؟ شہلا بھی ہمارے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ ہیلو خرم، مسٹر او نے خوشدلی سے کہا۔ بہت خود غرض ہو، مجھے چھوڑ کر نکلے جا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہیں بھی ڈھونڈ کر لے جاؤں؟ مسٹر او نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ملیحہ نے جلدی سے کہا۔ ایک موقع پر رضا تو ان کے قابو میں آ ہی گیا تھا۔ اگر مسٹر او نہ ہوتے تو شاید آپ کو ہم لوگوں کی لاشیں ہی ملتی۔ میں آپ کا بہت احسان مند ہوں مسٹر او۔ میرے لہجے میں ابھی تک طنز تھا۔ کبھی موقع ملا تو آپ کا یہ احسان اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میرا یہ احسان تو تم ابھی اتار سکتے ہو، مسٹر او نے سنجیدگی سے کہا۔ تم وہ مائکرو فلمز اور دستاویزات میرے حوالے کر دو۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یار وہی مرغے کی ایک ٹانگ، میرے پاس کوئی دستاویز ہے نہ مائکرو فلم۔ وہ تو میں نے تم لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا شہلا کی بازیابی کے لیے، میں نے ہنس کر کہا۔ یقین نہیں آتا تو خاکی رنگ کا وہ لفافہ دیکھ لینا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس میں نہ… وہ لفافہ میں دیکھ چکا ہوں، مسٹر او نے سرد لہجے میں کہا۔ بس تو پھر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہر چیز جعلی ہے۔ میں اگر جھوٹ نہ بولتا تو تم لوگ بھی شہلا کو میرے حوالے نہ کرتے۔ میری بات سن کر مسٹر او کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ اس نے خواتین کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مجھے انتہائی غلیظ قسم کی گالی دی اور چیخ کر بولا، یاد رکھ خرم، اگر وہ دستاویزات مجھے نہ ملی تو نہ تو زندہ رہے گا نہ شہلا۔ اب تیری ناپاک زبان پر میری بہن کا نام بھی آیا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تجھے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تو کتنے پانی میں ہے۔ پھر میں دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ سب جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دونوں لڑکیاں اور رضا پچھلی سیٹ پر تھے، برڈ حسب معمول اسٹیئرنگ پر۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مسٹر او چیخ کر بولا، خرم، اب تک میں تجھے بچہ سمجھ کر رعایت دیتا آیا تھا، مگر تو نے ڈبل کراس کر کے مجھے صحیح معنوں میں اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ دشمنی کیا ہوتی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ شہلا تیرے ہاتھ آ گئی تو نے دنیا فتح کر لی۔ ارے شہلا کو دوبارہ اغوا کرنا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یاد رکھ، اب اگر شہلا میرے قبضے میں آ گئی تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ… برڈ نے اچانک گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے برڈ سے کہا، گاڑی روکو، میں اس سانپ کا سر ابھی کچل دوں تاکہ یہ بعد میں میرے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ لعنت بھیجو اس پر، برڈ نے جواب دیا۔ یہ ہمارے لیے کیا مسائل پیدا کرے گا؟ ہم اس سے پہلے بھی اسے آزما چکے ہیں، کیا تم اس سے خوفزدہ ہو؟ برڈ نے کہا۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں اور اس سے خوفزدہ؟ میں تو صرف اس کے بڑبولے پن کا جواب دینا چاہتا تھا۔ خیر تمہاری بات بھی صحیح ہے، دیکھ لیا جائے گا اسے بھی۔ پھر میں رضا سے مخاطب ہوا، تم بتاؤ رضا، تم اندر کیسے پہنچے؟ جب آپ کو اندر گئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو مجھے فکر ہوئی۔ ملیحہ بھی بہت فکر مند تھی۔ ہم دونوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر کس بہانے جاؤں۔ آخر ملیحہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ خواتین کے ساتھ یوں بھی ہر جگہ رعایت ہوتی ہے۔ یہ سیدھی گیٹ پر پہنچ گئی اور ہنس ہنس کر گارڈ سے باتیں کرنے لگی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ملیحہ بھی مارشل آرٹ کی ماہر ہے۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی۔ میں نے گھوم کر ملیحہ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، میں ماہر تو نہیں، بس اپنا کام نکال لیتی ہوں۔ اچھا، اب باقی باتیں گھر پہنچ کر، برڈ نے کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہم اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس گاڑی کو وہیں چھوڑ کر ہم لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ شہلا بھی ہوش میں آ گئی تھی مگر وہ کلارا کی گاڑی میں تھی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہی شہلا میرے سینے سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اب کیوں روتی ہے گڑیا؟ رونے کا وقت تو کب کا گزر چکا، اب تو تیرے ہنسنے کی باری ہے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں بھیا، شہلا میرے سینے سے لگی لگی بولی۔ کلارا نے آہستگی سے اسے مجھ سے علیحدہ کیا اور اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، تم اندر تو چلو، کیا ساری رات یہیں کھڑی روتی رہو گی؟ دیکھو تمہارے بھیا بھی رونے کی تیاری کر رہے ہیں، اس نے مزاح کا خیز لہجے میں کہا۔ بھابی، آپ کے ہوتے ہوئے بھیا کے روئیں دشمن، شہلا روتے روتے ہنس دی۔ بھابی؟ میں اور برڈ ایک ساتھ بولے۔ یہ تمہاری بھابی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔
یہ فیصلہ تم نے کب کیا؟ تو کیا یہ میری بھابھی نہیں ہے؟ شہلا نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی بکھر گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ تمہاری بھابھی ہیں؟ میں نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی تمہارے بھائی پر اتنا برا وقت نہیں پڑا ہے شہلا۔ میں نے کلارا کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ بلکہ اس سے بھی برا وقت آ گیا ہے ان کا، کلارا نے دانت پیس کر کہا۔ میرا خیال ہے تم فون کر کے ایمبولینس پہلے ہی بلا لو، بلکہ تھانے میں بھی فون کر دو، میں نے کہا۔ ممکن ہے اسپتال کی بجائے مجھے مردہ خانے جانا پڑے۔ کلارا نے جھنجھلا کر میری پیٹھ پر دھم سے ایک گھونسا مارا اور منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ شہلا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بھابھی نہیں ہے؟ وہ کلارا کی وجہ سے انگلش میں بات کر رہی تھی۔ یار بات تو ٹھیک ہے، برڈ نے کہا۔ کلارا کی حرکتیں تو بھابھیوں والی ہی ہیں۔ اب تو مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے کہ یہ ہماری بھابھی ہے۔ یار تمہاری بات سن کر تو مجھے شبہ کی بجائے یقین ہو رہا ہے کہ یہ تمہاری بھابھی ہے، میں نے مسکین سے لہجے میں کہا اور جلدی سے جھک گیا، ورنہ کلارا کا پھینکا ہوا ماربل کا بھاری ایش ٹرے میری کھوپڑی توڑ دیتا۔ ایش ٹرے دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا۔ اب تم نے مزید بکواس کی تو میں ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ میں نے چہک کر پوچھا۔ کیا امریکہ؟ میری بات پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ شہلا نے کہا، بس بھیا، اگر آپ نے اب بھابھی کو چھیڑا تو میں بھی بھابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، کلارا نے کہا۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، باقی باتیں کھانے کے بعد کریں گے۔ ہم سب وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ شہلا یوں بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھی جیسے وہ میزبان ہو اور ہم سب مہمان۔ کھانے کے بعد ہم سب ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ کافی دیر تک ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر اس خاموشی کو برڈ کی آواز نے توڑا۔ وہ شہلا سے مخاطب تھا، اب تم بتاؤ کہاں کہاں رہیں اور ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی؟ شہلا خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی یادوں کو جمع کر رہی ہو۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگی، مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے بہت تیز بخار تھا اور بار بار پیاس لگ رہی تھی۔ چاچا جی کے پاس ایک سراہی تھی جو صاحب ٹرین میں ملے تھے، میں انہیں چاچا جی ہی کہتی تھی، تو میں بتا رہی تھی کہ چاچا جی کے پاس پانی کی ایک سراہی تھی۔ آخرکار وہ ختم ہو گئی مگر میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے بھیا سے پھر پانی مانگا۔ گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی تو بھیا سراہی لے کر نیچے اتر گئے۔ انجن نے روانگی کے لیے ہارن بجایا تو میں مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھی کیونکہ بھیا اس وقت تک نہیں لوٹے تھے۔ چاچا جی نے مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، تمہارا بھائی ضرور آ جائے گا۔ پھر وہ کھڑکی میں سے باہر جھانکنے لگے۔ میں بھی کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ ہماری بوگی سے کافی فاصلے پر پانی کا نل تھا۔ بھیا وہاں سے سراہی بھر کے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ اچانک ٹرین نے دوسرا ہارن بجایا اور آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ میں پوری قوت سے چیخی، خرم بھیا! مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز ان تک پہنچی یا نہیں، مگر وہ ٹرین کو چلتا دیکھ کر تیزی سے بھاگنے لگے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس منظر کی ایک ایک بات میرے ذہن پر نقش ہے، مگر اس وقت بخار سے میری حالت تباہ تھی اور میری عمر بھی بہت کم تھی۔ مگر کچھ منظر، کچھ جملے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں۔ میں نے دیکھا بھیا جان پہ کھیل کے بھاگے آ رہے تھے۔ پانی سے بھری ہوئی سراہی کی وجہ سے انہیں بھاگنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر وہ بھاگ رہے تھے۔ ان کے بھاگنے کی رفتار ٹرین سے زیادہ تھی، اس لیے لمحہ بلمحہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک بھیا لڑکھڑائے اور زمین پر گر پڑے۔ سراہی ٹوٹ گئی اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ بھیا بہت پیچھے رہ گئے تھے، مگر میں کھڑکی میں لٹکی انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ بھیا ایک مرتبہ پھر اٹھ کر ٹرین کے پیچھے بھاگے، مگر اب ٹرین کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، میں بھیا کے پاس جاؤں گی، بھیا کے پاس جاؤں گی۔ چاچا جی مجھے مختلف طریقے سے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈبے میں موجود ایک اور صاحب نے کہا، یہ بچی کیوں رو رہی ہے جناب؟ یہ دراصل اس کا بھائی، میرا مطلب ہے یوں ہی خواہ مخواہ ضد کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صاحب اٹھ کر میرے نزدیک آ گئے۔ کس کی بچی ہے یہ میری بچی ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بیٹی، کیا نام ہے آپ کا؟ ان صاحب نے بہت پیار سے مجھے مخاطب کیا۔ شہلا، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ابو کا نام بیرسٹر صاحب۔ مجھے ابو کا وہی نام یاد آ گیا جس سے وہ مشہور تھے۔ سچ سچ بتائیے جناب، یہ بچی کون ہے؟ وہ صاحب سخت لہجے میں چاچا جی سے بولے، اگر یہ آپ کی بچی ہے تو کیا آپ بیرسٹر ہیں؟ یہ میری بھتیجی ہے، چاچا جی سٹ پٹا کر بولے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں۔
उन साहब ने जेब से कोई कार्ड निकाला और चाचा जी को दिखाकर बोले, मैं खुफिया पुलिस का अफसर हूँ और मेरा नाम अकबर है, इसलिए अब मुझसे झूठ मत बोलना, समझे? जी हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चाचा जी पसीने पसीने हो रहे थे। सच्ची बात यह है कि इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्ची अपने भाई के साथ कराची जा रही है। भाई के साथ? अकबर साहब ने हैरत से दोहराया। कहाँ है इसका भाई? वो पिछले स्टेशन पर पानी लेने उतरा था कि ट्रेन चल पड़ी, चाचा ने आहिस्ता से कहा। और आप आराम से बैठे रहे, आपने गाड़ी क्यों नहीं रुकवाई? वो दरअसल मेरा ख्याल था कि वो अगले स्टेशन पर पहुंच जाएगा। बकवास करते हो, अकबर साहब ने चाचा जी को डांट कर कहा। तुम नहीं चाहते थे कि इस लड़की का भाई इसे अपने साथ ले जाए, इसलिए कि तुम खुद इस लड़की को ले जाना चाहते थे। ये बात नहीं है जनाब, यही बात है, अकबर साहब दुरुस्त लहजे में बोले। वरना अगर तुम जंजीर खींच लेते तो इसका भाई आसानी से गाड़ी में सवार हो जाता। अकबर साहब बोलते बोलते खामोश हो गए क्योंकि ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी थी। फिर वो कुछ सोचकर बोले, कोई स्टेशन आ रहा है, मैं यहाँ गाड़ी रुकवाऊंगा और पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से राब्ता करूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ ही उतरना होगा। मैं तो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, यहाँ उतर गया तो मैं एक दिन लेट हो जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, चाचा जी रो देने वाले अंदाज में बोले। तुम्हारा ख्याल है कि तुम एक दिन लेट होगे? मैं तो तुम्हें इसके भाई के मिलने से पहले नहीं छोड़ूंगा, मेरी नौकरी जाती रहेगी, चाचा जी घबरा कर बोले। अभी मुझे जाने दें, मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, बाद में आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम मुझे इतना ही बेवकूफ समझते हो? अकबर साहब ने तंजिया अंदाज में कहा। कोई चोर ये कहे कि हुजूर आप ये माले मसरूका संभालें और मेरा पता लिख लें, मैं खुद ही हाजिर हो जाऊंगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसकी बात मान लूंगा? मगर मैं चोर तो नहीं हूं, चाचा जी ने कमजोर लहजे में एहतजाज किया। मैं एक इज्जतदार शहरी हूं और बस, अकबर साहब ने उनकी बात काट दी। तुम चोर हो या नहीं, मेरे साथ उतर रहे हो। उनका लहजा अचानक सख्त हो गया। इस दौरान में गाड़ी औसत दर्जे के एक स्टेशन पर ठहर गई। अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, चाचा जी ने अपना थर्मस, अखबार और टिफिन समेटा और चलने को तैयार हो गए। अकबर साहब ने भी छोटा सा एक सूटकेस उठा लिया और हम गाड़ी से उतर गए। अकबर साहब हमें लेकर सीधे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में पहुंचे और मुख्तसरन उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि आप पिछले स्टेशन के एसएम से राब्ता करें और उससे कहें कि वो उस लड़के को बस के जरिए यहाँ भेज दे, हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अकबर साहब अपना शनाख्ती कार्ड पहले ही स्टेशन मास्टर को दिखा चुके थे, वरना मुमकिन है वो अकबर साहब को खातिर में ना लाता। स्टेशन मास्टर ने फौरन पिछले स्टेशन से राब्ता किया और उससे कहा कि आपके स्टेशन पर इस गाड़ी का एक पैसेंजर रह गया है। क्या हुलिया? फिर वो माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला, उस लड़के का हुलिया क्या है? उसकी उम्र 10-11 साल होगी, चाचा जी ने जल्दी से जवाब दिया। सेहतमंद जिस्म, सुर्खो सफेद रंगत और बड़ी बड़ी जहीन आंखें, नीली जीन्स और उसी की हमरंग जैकेट में मलबूस है। हम पैगाम देकर बाहर निकले तो चाचा जी ने एक मर्तबा फिर जाने की इजाजत चाही। अकबर साहब ने उन्हें घूर कर देखा। जाने दूं, ये भी खूब कही। अकबर साहब का लहजा तंज आमेज था। अभी तो तुम्हें कुछ दिन लॉकअप में रखूंगा, मगर मेरा कसूर तो बता दें, चाचा जी ने इस्तिराब आमेज अंदाज में कहा। तुम्हारा कसूर? तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म तो मुजरिमाना गफलत है। आखिर तुमने गाड़ी रुकवाई क्यों नहीं? इसका क्या मतलब लूं मैं? कुछ भी नहीं, चाचा जी ने जवाब दिया। बस उस वक्त मेरा दिमाग कुछ माउफ सा हो गया था। मैंने तो इन बच्चों के साथ भलाई की थी। इनके साथ भलाई तो ये होती कि तुम इन्हें रेलवे पुलिस की तहवील में दे देते। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि 10-11 साल का एक बच्चा इस मासूम बच्ची को लेकर कहाँ जा रहा है। अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को अकेला इतने लंबे सफर पर भेज दें। साफ जाहिर था कि ये बच्चे बड़ों की मर्जी के खिलाफ सफर कर रहे हैं। जुर्म और कैसा होता है? चलो मेरे साथ। अकबर साहब ने स्टेशन से बाहर कदम बढ़ाया। कहाँ जा रहे हैं जनाब? चाचा जी सहम कर बोले। फांसी नहीं चढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं जरा चाय पीऊंगा और बच्ची को किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। चाचा जी हमारे साथ यूं चल रहे थे जैसे घसीट रहे हों। स्टेशन से बाहर निकलकर अकबर साहब ने एक तांगे वाले से बात की। फिर हम लोग तांगे में बैठ गए। तांगे वाले ने हमें एक डॉक्टर के क्लिनिक पर उतार दिया। क्लिनिक मरीजों से खचाखच भरा हुआ था, मगर अकबर साहब के कार्ड में न जाने कैसा जादू था कि उसे देखते ही कंपाउंडर ने सबसे पहले हमें अंदर भेज दिया।
ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، پھر اکبر صاحب سے بولا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے جناب، بچی کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے، میں دوائیں لکھے دے رہا ہوں، اسے پابندی سے استعمال کرائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں سفر میں ہوں، اکبر صاحب نے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تمام دوائیں بازار ہی کی لکھ دیں تاکہ ہمیں لینے میں آسانی رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ایک خوراک تو آپ یہیں لیں گے، انجیکشن بھی لگے گا۔ ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد اکبر صاحب نے میڈیکل سٹور سے دوائیں خریدی اور گھٹیا سے ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ میں نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے تو مجھے بھیا بہت یاد آئے، یہ ان کے پسندیدہ بسکٹ تھے۔ ہم دوبارہ اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ پچھلے اسٹیشن سے بھیا کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ اکبر صاحب نے مجھے یہ کہہ کر بہلایا کہ تمہارے بھیا ہم سے پہلے کراچی پہنچ چکے ہوں گے یا کل کسی وقت پہنچ جائیں گے۔ وقتی طور پر میں ان کے جھوٹ سے بہل گئی۔ ہم اس اسٹیشن پر ایک دن مزید ٹھہرے کہ مبادہ بھیا کی خیریت معلوم ہو جائے، مگر دوسرے دن بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے تمہارے بھیا کراچی پہنچ گئے۔ اکبر صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ تو پھر چلیے کراچی، میں نے مچل کر کہا۔ بھائی کراچی ہی تو چلیں گے، یہاں سے گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی آئے تو اس میں چڑھیں گے نا۔ خدا خدا کر کے ہم لوگ کراچی پہنچے۔ اکبر صاحب نے وہاں بھی بھیا کو پوچھا مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ چاچا جی سائے کی طرح ہمارے ساتھ تھے۔ اکبر صاحب نے انہیں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ نڈھال ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ بیچارے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اکبر صاحب نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ اس وقت چاچا جی اکبر صاحب سے زیادہ اس گولی سے خوفزدہ تھے جو اکبر صاحب انہیں مارنے والے تھے۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر اکبر صاحب نے ٹیکسی لی اور اس سے گلشن اقبال چلنے کو کہا۔ چاچا جی خاموشی سے پچھلی سیٹ پر ڈھہ گئے۔ وہ بار بار یہی بڑبڑا رہے تھے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی نہ کروں، اکبر صاحب نے ان کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا۔ آپ تو میرے ساتھ مسلسل بھلائی کر رہے ہیں، اس نیکی کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ نیکی کر کے تو دریا میں ڈالنا چاہیے بھائی میرے، اکبر صاحب زور سے ہنسے۔ کیوں، یہی تو کہہ رہے تھے تم کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا چاہیے، گویا میں تمہیں دریا میں ڈال دوں۔ اسی دوران ٹیکسی گلشن اقبال پہنچ گئی۔ اکبر صاحب ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا رہے تھے۔ ایک بنگلے کے آگے انہوں نے ٹیکسی رکوا دی۔ وہ خاصا وسیع و عریض بنگلہ تھا، بالکل ہمارے لاہور والے بنگلے کی طرح۔ خوبصورت سی ایک عورت نے ہمارا استقبال کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، یہ کون ہے؟ یہ شہلا ہے، اکبر صاحب نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا بھائی اس سے بچھڑ گیا ہے۔ پھر انہوں نے مختصراً اس عورت کو میرے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران میں چاچا جی سہمے سہمے بیٹھے رہے تھے۔ اکبر صاحب کی بات ختم ہوئی تو وہ کھنکار کر بولے، اب میں جاؤں جناب؟ اکبر صاحب شاید انہیں بھول ہی گئے تھے۔ وہ چونک کر بولے، نہیں، ابھی تو تم سے تفتیش ہوگی، ابھی سے کیسے جا سکتے ہو؟ چاچا جی لرزتی ہوئی آواز میں بولے، میری بیوی اور بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ابھی مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اکبر صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں نے کہا، انہیں جانے دیں انکل، انہوں نے تھوڑی گم کیا ہے بھیا کو، انہیں ملنا ہوگا تو مل جائیں گے۔ اکبر صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر چاچا جی سے بولے، میں تمہیں چھوڑتا نہیں، مگر اس بچی کے کہنے سے چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں، اپنے گھر اور دفتر کا پتہ لکھوا دو تاکہ ضرورت پڑے تو تمہیں بلوایا جا سکے۔ چاچا جی نے جلدی جلدی پتہ لکھوایا اور اکبر صاحب کی اجازت ملتے ہی یوں سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے کہ اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوئی تو اکبر صاحب دوبارہ روک لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اکبر صاحب نے مجھ سے کہا، شہلا بیٹی، جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا تم یہیں رہو گی۔ وہ خوبصورت سی عورت اکبر صاحب کی بیوی تھی، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اکبر صاحب کو انکل اور ان کی بیوی کو آنٹی کہنے لگی۔ اکبر صاحب نے بھیا کو ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر ناکام رہے۔ میں کبھی کبھی بھیا کو یاد کر کے رونے لگتی تو آنٹی مجھے بچوں کی طرح بہلاتی۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں کھلونے لا دیے تھے، اتنے کھلونے تو مجھے امی نے بھی نہیں دلوائے تھے۔ میں زیادہ روتی اور ضد کرتی تو انکل اور آنٹی مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھمانے نکل جاتے، یوں میں بہل جاتی۔ آخر 6 مہینے بعد انکل بھی بھیا کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے۔ وہ پولیس میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے طور پر بھیا کو تلاش کیا بلکہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی مدد لی اور لاہور سے کراچی تک کا پورا علاقہ چھان مارا مگر بھیا نہ ملے۔ اس کے باوجود انہوں نے میرے سامنے مایوسی کا اظہار نہ کیا۔ مجھ سے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں تمہارے بھیا کو ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ جلد ہی مل جائے گا۔ مگر ایک دن میں نے انہیں آنٹی سے یہ کہتے سن لیا کہ میرا خیال ہے خرم اب زندہ نہیں ہے۔
یا پھر وہ بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، ورنہ مجھے ضرور مل جاتا۔ میں نے بس اتفاق سے یہ بات سن لی تھی۔ یہ سن کر میں زور زور سے رونے لگی۔ میری آواز سن کر انکل اور آنٹی گھبرائے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انکل نے مجھ سے پوچھا، شہلا بیٹی کیا ہوا؟ میں بھیا کے پاس جاؤں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹے، تمہارے انکل بھیا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی ملے گا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میں نے آنٹی کی بات کاٹ دی۔ انکل تو کہہ رہے تھے کہ بھیا زندہ نہیں ہے۔ انکل نے آنٹی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے مجھے گود میں اٹھا لیا اور چمکارتے ہوئے بولے، شہلا بیٹیا، انسان کو معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ میری بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، بس تو اتنا سمجھ لے کہ اگر تیرا بھائی زندہ ہے تو میں ایک نہ ایک دن اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مگر ایک شرط پر۔ کون سی شرط انکل؟ میں نے روتے روتے پوچھا۔ شرط بس یہی ہے کہ تم آئندہ اچھی بچی بن کر رہو گی، رو گی نہیں، ضد نہیں کرو گی اور اسکول جایا کرو گی۔ ٹھیک ہے انکل، میں نے جواب دیا، میں آئندہ بالکل ضد نہیں کروں گی، اسکول بھی جاؤں گی۔ پھر تو آپ میرے بھیا کو ڈھونڈ لائیں گے؟ ہاں بیٹا، ہم تمہارے بھیا کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے واقعی ضد نہیں کی، بس انکل سے پوچھتی رہتی تھی کہ بھیا ملے، اور انکل ہر بار ایک ہی جواب دیتے تھے، تمہارے بھیا کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ درجے کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ پڑھنے کا مجھے یوں بھی بہت شوق تھا، اس لیے میں بہت محنت اور لگن سے پڑھنے لگی۔ ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گئی، چاچا جی وہاں سے جاتے ہی بیوی بچوں سمیت کہیں غائب ہو گئے۔ یہ بات مجھے انکل ہی نے بتائی تھی۔ آنٹی کا خیال تھا کہ بھیا کی گمشدگی میں چاچا جی کا ہاتھ تھا، مگر انکل یہ بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس شخص کے دفتر والوں سے معلوم کیا تھا، وہ شریف آدمی تھا، بس پولیس کے ڈر سے فرار ہو گیا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بظاہر میں بھیا کا ذکر نہیں کرتی تھی، مگر تنہائی میں انہیں یاد کر کے گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ احساس ہی نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ انکل نے مجھے شہر کے ایک بہترین کالج میں ایڈمیشن دلا دیا۔ یہ شاید عید کے دن کی بات ہے۔ انکل نماز پڑھ کے آفس چلے گئے تھے، ضروری کام ہوتا تھا تو وہ عید کی چھٹی بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ جاتے ہوئے آنٹی سے کہہ گئے تھے کہ دوپہر کا کھانا میں گھر ہی پہ کھاؤں گا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ میری ہیلو کے جواب میں کوئی گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ہو از اسپیکنگ؟ ہوم ڈو یو وانٹ؟ آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نہ اردو آتی ہے اور نہ صحیح طرح انگلش آتی ہے۔ آئی وانٹ مسز اکبر، اس نے رک رک کر کہا۔ وہ ٹے کو تے بول رہا تھا۔ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اس کی موت، دوسری طرف سے شاید دانت پیس کر کہا گیا۔ اسے بتا دینا کہ چیانگلی سے ٹکرانے کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ مگر تم ہو کون؟ مجھے بھی یک بیک غصہ آ گیا۔ سیدھی طرح بات کرو ورنہ بند کر دو فون، یہ گیدڑ بھپکیاں کسی اور کو دینا۔ میں اس قسم کے فون پہلے بھی اٹینڈ کر چکی تھی، اس لیے بجائے خوفزدہ ہونے کے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اسے دھمکی مت سمجھو، وہ غرا کر بولا۔ میں موت کا دیوتا ہوں، اکبر کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اچھا موت کے دیوتا صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تم اپنی ٹیں ٹیں بند کرو، انکل آئیں گے تو انہیں بتا دوں گی۔ ضرور بتا دینا، اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے بھی طویل سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آنٹی بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ریسیور رکھا وہ گھبرا کر بولی، کون تھا بیٹی؟ پتہ نہیں کون پاگل تھا، مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ کون دھمکیاں دے رہا تھا بیٹی؟ انکل نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کوئی پاگل تھا انکل، میں نے منہ بنا کر کہا۔ کہہ رہا تھا کہ میں موت کا دیوتا ہوں اور تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اور کیا کہہ رہا تھا وہ؟ انکل ایک دم پریشان ہو گئے۔ اس نے اپنا کوئی نام بھی بتایا؟ وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑے ہو گئے۔ نام؟ میں نے ذہن پر زور دیا۔ ہاں، شاید چیانگچی بتا رہا تھا اپنا نام۔ چیانگچی نہیں، چیانگلی، انکل نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تو گویا چیانگلی کو خبر ہو ہی گئی۔ کون چیانگلی؟ انکل کے گھبرانے پر آنٹی بھی گھبرا گئیں۔ ایک بین الاقوامی مجرم ہے، انکل نے جواب دیا۔ پچھلے 2 برس سے یہ انٹرپول کی لسٹ پر ہے اور اب یہ منحوس یہاں پہنچ گیا ہے۔ مگر اس کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ آنٹی کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ مجھ سے کیا دشمنی؟ انکل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بھائی پولیس کے ایک آفیسر کے مجرم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر اس نے میرا نام اس لیے لیا
کہ اس کے ایک ساتھی کو 2 دن پہلے میں نے ہی گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے میں خاصی اہم نوعیت کی دستاویزات اور مائکرو فلمز ہیں۔ وہ کمبخت قبول نہیں کر رہا ہے کہ یہ چیزیں اس نے کہاں چھپائی ہیں، مگر میں بھی اسے بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر آنٹی سے بولے، تم ایسا کرو، شہلا کو لے کر کچھ دن کے لیے پاکستان سے باہر چلی جاؤ۔ نہیں انکل، آنٹی کی بجائے میں نے جواب دیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ضد مت کرو بیٹا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، انکل نے کہا۔ خطرناک لوگ ہیں تو ہوا کریں، میں نے جواب دیا۔ پھر انکل دیر تک مجھے اور آنٹی کو قائل کرتے رہے کہ ہمیں کچھ دن کے لیے چلے جانا چاہیے، مگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی رضامند نہ ہوا۔ اسی وقت دفتر سے ان کا بلاوا آ گیا اور وہ ہمیں محتاط رہنے کی تاکید کر کے چلے گئے۔ انہوں نے گھر پہ گارڈز کا بھی اضافہ کر دیا تھا اور دونوں چوکیداروں کو رائفلیں بھی دے دی تھیں۔ ان کی پریشانی میں عید کا مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا تھا۔ انکل خاصی رات گئے لوٹے تو بہت خوش اور مطمئن تھے۔ میں اور آنٹی ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بتایا کہ چیانگلی کے ساتھی نے زبان کھول دی ہے۔ تو کیا آپ نے وہ دستاویزات اور مائکرو فلمیں برآمد کر لی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اسی میں تو اتنی دیر لگی، انکل نے مسکرا کر کہا۔ یہ چیزیں صبح میں افسران بالا کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا، پھر ہنس کر بولے، صبح تک مجھے جاگ کر ان چیزوں کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ تم اگر چلی جاتی تو اچھا ہوتا، خیر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آنٹی نے کھانا لگا دیا۔ اس وقت تک ہم دونوں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ ہم لوگوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ باہر سے زوردار فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں آئیں۔ انکل چونک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی بھی وقت غیر مسلح نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے ڈریسنگ گاؤن کی جیب سے ریوالور نکالا اور باہر کی طرف لپکے، مگر دوسرے ہی لمحے اچھل کے دوبارہ کمرے میں آ گرے۔ ان کے پیچھے پیچھے چھوٹے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا ایک شخص کمرے میں آ گیا۔ اس اچانک افتاد پر میں گنگ سی ہو گئی۔ انکل نے چیخ کر کہا، سلمہ، شہلا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں نے آنٹی کو گھسیٹا اور پھرتی سے قالین پر لیٹ گئے۔ انکل نے اچانک پستہ قد پر فائر کر دیا۔ شاید اس لیے انہوں نے ہمیں زمین پر لیٹنے کا حکم دیا تھا کہ ہم فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ پستہ قد گویا ہوا میں اڑتا ہوا دوسری طرف چلا گیا اور انکل کی چلائی ہوئی گولی سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ انکل نے جھنجھلا کر یکے بعد دیگرے اس پر مزید 2 فائر کیے، مگر وہ دونوں بار اچھل اچھل کر صاف بچ گیا۔ باہر سے ابھی تک فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر یقینی طور پر اس پستہ قد کے ساتھی بھی تھے۔ انکل نے پھر اس پر فائر کیے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر ان کا ریوالور خالی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پستہ قد آگے بڑھا اور انکل کا گریبان پکڑ کر اٹھا لیا۔ پھر وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، مسٹر اکبر، اپنی بیوی اور بیٹی کی خیر چاہتے ہو تو وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز میرے حوالے کر دو جو تم ابھی لے کر آئے ہو۔ انکل نے سرد لہجے میں کہا، میں وہ چیزیں گھر نہیں لایا۔ بکو مت، پستہ قد دھاڑا، تم وہاں سے سیدھے گھر آئے ہو۔ مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی، ورنہ میں تمہیں وہاں سے نکلنے نہ دیتا۔ میں اسی وقت سے تمہارے تعاقب میں ہوں۔ سیدھی طرح وہ چیزیں میرے حوالے کر دو، ورنہ کیا؟ انکل نے سخت لہجے میں کہا اور کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم باتوں میں لگا کر میرا وقت برباد کرو گے اور کوئی تمہاری مدد کو آ جائے گا؟ پستہ قد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو۔ باہر بھی میرے آدمی موجود ہیں۔ اب جلدی سے وہ چیزیں میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو لے جاؤں گا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ چیزیں یہاں نہیں ہیں۔ جواب میں پستہ قد نے انکل کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر رہ گئے۔ پھر اس نے چیخ کر کسی کو آواز دی، نارمین! دوسرے ہی لمحے کمرے میں لمبا تڑنگا ایک شخص داخل ہوا۔ آنے والا یا تو امریکن تھا یا پھر جرمن۔ اس کے برعکس پستہ قد کا تعلق مشرق بعید کے کسی ملک سے تھا۔ نارمن نے مؤدبانہ انداز میں کہا، یس باس، مکان کی تلاشی لو۔ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز یہیں کہیں ہوں گی۔ اس کے بیڈ روم سے شروع کرو۔ پستہ قد نے نارمن کو حکم دیا۔ نارمن نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر اوکے باس کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچانک انکل نے پستہ قد پر حملہ کر دیا۔ تابڑ توڑ ان کے 2 گھونسے پستہ قد کے پیٹ پر لگے تو وہ کراہتا ہوا فرش پر گر گیا۔ انکل بھاری تن و توش کے مالک تھے اور خاصے پھرتیلے بھی تھے۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ پستہ قد کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ اوندھے منہ فرش پہ پڑا تھا۔ انکل نے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑنا چاہا، مگر وہ چھپکلی کی طرح ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل گیا۔ پھر وہ اسپرنگ کی طرح اچھلا اور دونوں لاتیں انکل کے سینے پر مارتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اسی وقت نارمن کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بریف کیس تھا جو تھوڑی دیر پہلے انکل لے کر آئے تھے۔ وہ پستہ قد سے بولا، باس، یہ بریف کیس تو سامنے ہی رکھا تھا۔
بریف کیس دیکھ کر انکل ایک مرتبہ پھر نارمن کی طرف جھپٹے، مگر اس خبیث نے بریف کیس پستہ کت کی طرف اچھالتے ہوئے انکل کے پیٹ میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ کراہ کر فرش پر گر گئے۔ اچانک باہر کچھ گاڑیاں رکنے اور فائرنگ کی آواز آئی۔ باہر شاید پولیس آ گئی تھی۔ پستہ کد نے نارمن کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، پھر خود کسی چھلاوے کی طرح اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے نارمن بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر ابھی تک زوردار فائرنگ ہو رہی تھی۔ انکل ابھی تک اوندھے منہ فرش پر پڑے تھے۔ میں جھپٹ کر ان کے پاس پہنچی۔ ان کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے سہارا دے کر انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ اس دوران میں آنٹی ان کے لیے پانی لے آئیں۔ انکل نے پورا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا اور نحیف لہجے میں بولے، ان بدبختوں نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ خیر میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، شہلا ذرا فون مجھے دو۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر انہیں دیا۔ انکل نے فون کا ریسیور کان سے لگایا تو جھنجھلا کر بولے، ربش، الو کے پٹھوں نے ٹیلی فون کا تار بھی کاٹ دیا ہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ باہر فائرنگ نہیں ہو رہی۔ پھر کوئی بلند آواز میں بولا، تم لوگ خود کو پولیس کے حوالے کر دو، پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ بولنے والا میگا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ یہی اعلان انگلش میں کیا، مگر جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد بھاری بوٹوں کی آواز کوریڈور میں گونجی۔ پھر کمرے میں ایک انسپیکٹر داخل ہوا۔ اس نے انکل کو سیلیوٹ کیا اور بولا، آپ ٹھیک تو ہیں سر؟ میری فکر چھوڑو، انکل نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کتنے آدمی گرفتار کیے؟ گرفتار تو کوئی نہیں ہو سکا سر، انسپیکٹر نے سر جھکا کر جواب دیا۔ وہ لوگ البتہ اپنے 3 ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئے ہیں۔ حیرت ہے، انکل نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ سب پولیس کا گھیرا توڑ کر فرار ہو گئے اور تم کس ڈھٹائی سے کہہ رہے ہو کہ کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا وہ لوگ دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ انکل چیخ کر بولے، سر وہ لوگ آپ کے مکان سے باہر نکلنے کی بجائے ساتھ والے مکان میں کود گئے۔ 2-3 بنگلے اسی طرح پھاندنے کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ساری توجہ آپ کے بنگلے پر مرکوز رکھی۔ آئی ایم سوری سر کہ وہ لوگ… انسپیکٹر، انکل دھاڑ کر بولے، تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ تم پولیس میں سروس کرو؟ تمہاری یہ ذرا سی غلطی مجھے بہت مہنگی پڑی ہے۔ جاؤ انہیں تلاش کرو، گیٹ لاسٹ۔ انسپیکٹر سیلوٹ کر کے پھرتی سے باہر نکل گیا۔ انکل اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگے۔ اچانک انہیں کچھ خیال آیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکے اور آنٹی سے بولے، میں نے تم سے کہا تھا کہ کچھ دن کے لیے کہیں چلی جاؤ، مگر تم نہ مانی۔ آج ہی تو آپ نے کہا تھا، آنٹی نے آہستہ سے کہا۔ جب انکل غصے میں ہوتے تھے تو وہ بیچاری بالکل سہم جاتی تھیں۔ میں کیا ایک دم چل دیتی؟ پہلے تو مجھے پاسپورٹ پر ویزا لگوانا ہوگا، تیاری کرنا پڑے گی۔ اچانک کیسے چلی جاتی؟ انکل کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ نرم لہجے میں بولے، دراصل میں اس وقت اتنا پریشان ہوں کہ میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا ہے۔ بہرحال تم کل پہلی فرصت میں جانے کی تیاری کر لو۔ ویزے تو میں 2 گھنٹے میں لگوا دوں گا۔ جاؤ اب تم لوگ سو جاؤ۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیر تک نیند نہ آئی۔ رہ رہ کر مجھے اسی پستہ کت کا خیال آ رہا تھا۔ عجیب چھلاوا قسم کا شخص تھا۔ اتنا پھرتیلا آدمی اس سے قبل میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو اس کے انسان ہونے ہی میں شبہ تھا۔ مجھے انکل کی ناکامی کا صدمہ بھی تھا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے انہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں خوب روشنی تھی، حالانکہ میں لائٹ آف کر کے سوئی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا، اسی وقت میری نظر ایک اجنبی پر پڑی۔ میں بری طرح چونک اٹھی۔ پستہ قد کی طرح وہ بھی مشرق بعید کے کسی ملک کا باشندہ تھا، غالباً جاپانی تھا۔ بجائے خوفزدہ ہونے کے مجھے غصہ آ گیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں بھنا کر بولی۔ میرے ساتھ چلو، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ شور کرو گی تو خواہ مخواہ تمہارا باپ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس کی آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی سی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی تھا جس نے فون پر اپنا تعارف موت کے دیوتا کی حیثیت سے کرایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اندر کیسے آئے؟ دروازے سے، وہ اپنی گھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ چیانگلی دیواروں میں بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ بس اب چل دو، یہ کہہ کر وہ اچانک جھپٹا اور اس نے میری دونوں کنپٹیاں دبا دیں۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ساتھ ہی اٹیچ باتھ بھی تھا۔ میں نے گھوم پھر کے کمرے کا جائزہ لیا، کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر دیکھے، مگر ان پہ مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے جھنجھلا کر بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا۔ فوراً باہر قدموں کی آواز ابھری
اور کی ہول میں چابی گھومنے کی آواز آئی. پھر آہستہ سے دروازہ کھل گیا. کھولنے والی ایک لڑکی تھی. اس کا تعلق بھی مشرق بعید ہی کے کسی ملک سے تھا. میں نے جھنجھلا کر سوچا یہ میں کس عذاب میں گر گئی. لڑکی نے بہت ادب سے پوچھا. یس میڈم. میڈم کی بچی؟ میں بھننا کر بولی. مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ یہ تو آپ باس سے پوچھیں. اس نے جواب دیا. پھر باس ہی کو یہاں بھیجو. میں نے چیخ کر کہا. باس ابھی موجود نہیں ہے. وہ جیسے ہی آئے انہیں اطلاع دے دوں گی. آپ کو اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. میں دھاڑ کر بولی. میرے انکل تم میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. وہ لڑکی الٹے قدموں واپس چلی گئی. جاتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی. مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ چیانگلی اب مجھے یہاں کیوں لے آیا ہے. دستاویزات اور مائکرو فلمز تو اسے مل ہی گئی ہیں. مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. میں یوں ہی بلا مقصد کمرے میں ٹہلتی رہی. تھک گئی تو بیڈ پر بیٹھ گئی. وال کلاک اس وقت صبح کے 4:30 بجا رہی تھی. وہ منحوس چیانگلی مجھے یہاں بند کر کے خود نہ جانے کہاں جا مرا تھا. میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مارے خوف کے رو رو کے مر جاتی. مگر انکل نے میری تربیت بہت محنت سے کی تھی. یہی وجہ تھی کہ میں خوفزدہ ہونے کی بجائے الجھن میں مبتلا تھی. مجھے انکل کی طرف سے پریشانی تھی. انہیں میری غیر موجودگی کی اطلاع ملی ہوگی تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ مجھے بالکل سگی بیٹی کی طرح چاہتے تھے. میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا تو پریشان ہو جاتے تھے. یہی حال آنٹی کا تھا. وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کے لاڈ پیار نے مجھے خاصا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا. میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی. رات کے ہنگامے اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا. یہی سب سوچتے سوچتے مجھے ایک مرتبہ پھر اونگ آ گئی. دوبارہ میری آنکھ کھلی تو وہی جاپانی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی. وہ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بولی. میڈم باس واپس آ گئے ہیں. وہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 10 بجا رہی تھی اور باتھ روم میں جا کر جلدی جلدی منہ پر 2-4 چھپکے مارے. یوں ہی ہاتھ سے بال درست کیے اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی. جاپانی لڑکی طویل کوریڈور عبور کر کے ایک کمرے میں داخل ہوئی. وہ کمرہ ڈائننگ روم تھا. وہاں خاصی بڑی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی. کم از کم 12 کرسیاں تھیں مگر سوائے ایک کے سب کرسیاں خالی تھیں. ایک کرسی پر وہی منحوس چیانگلی بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا. مسٹر چیانگلی, میں نے کرخت لہجے میں کہا, تم نے آخر مجھے کیوں قید کیا ہے یہاں؟ ایک غلط فہمی کی بنا پر بیبی, وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا. کیسی غلط فہمی؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا. تمہیں وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز چاہیے تھی نا. جب تمہارے آدمی وہ چیزیں لے آئے تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ چیزیں میرے آدمی نہیں لائے بیبی, چیانگلی گہرا سانس لے کر بولا. انہیں میرا دشمن وانگیو لے گیا. وانگیو؟ میں نے حیرت سے دہرایا. ہاں وانگیو. وہ بھی میری طرح کورین ہے. جسامت بھی میری ہی طرح ہے, بس اس کا سر انڈے کی طرح شفاف ہے. ہاں ہاں وہی تھا, میں نے بے اختیار کہا. وہ میرا بدترین دشمن ہے مگر کمبخت بہت خوفناک فائٹر ہے. بجلی کسی تیزی سے حرکت کرتا ہے. بالکل وہی, میں نے کہا. مجھے یاد آ گیا تھا کہ پستہ قد کیسا برق کی طرح کوند رہا تھا. میں نے پہلے تمہارے باپ سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا, چیانگلی نے کہا. پھر اس کے انکار پر میں نے اسے بے ہوش کر دیا اور تمہیں یہاں لے آیا تاکہ تمہارے باپ کو بلیک میل کر سکوں. میں نے بعد میں اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو تمہارے باپ کی بات درست نکلی. چیانگلی سانس لینے کو رکا, پھر بولا. سوری بیبی, میں غلط فہمی میں تمہیں لے آیا. کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں. مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوئی, میں نے جلدی سے کہا. میرا ذہن اچانک ہلکا پھلکا ہو گیا تھا. بس تم مجھے واپس بھیجوا دو. گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے. تم ناشتہ تو کرو, اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. گھر بھی بھیجوا دوں گا. میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی. چیانگلی بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کافی پیتے ہوئے اسے پھر یاد دلایا. مسٹر چیانگلی, پلیز مجھے میرے گھر بھیجوا دو. گھر بھی بھیجوا دوں گا لیکن ابھی نہیں. وہ مکروہ انداز میں مسکرایا. میں چونک کر کھڑی ہو گئی. What do you mean? کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا یہی مطلب ہے. وہ ایک مرتبہ پھر خباثت سے ہنسا. میں نے تمہارے باپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ شٹ اپ. میں نے بھننا کر اس کی بات کاٹ دی. مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر بھیجواؤ. ابھی تم نہیں جا سکتی, چیانگلی سرد لہجے میں بولا. میں نے تمہارے باپ سے کہہ دیا ہے کہ جب تک مجھے وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز نہیں مل جاتی آپ کی بیٹی ہماری مہمان رہے گی. تمہیں میں نے بتایا تو ہے کہ وہ چیزیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں. میں دانت پیس کر بولی. میں جانتا ہوں, چیانگلی ہاتھ اٹھا کر بولا.
لیکن اگر میرے ساتھ ساتھ پولیس بھی ان چیزوں کو تلاش کرے گی تو مجھے بہت آسانی ہوگی۔ پولیس کے وسائل کہیں زیادہ ہیں، اب آیا تمہاری سمجھ میں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کہتی بھی کیا، بس خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چیانگ لی پھر گویا ہوا۔ بس یہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا، یہ میرا وعدہ ہے کہ کام ہوتے ہی تمہیں باعزت طریقے سے واپس چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہہ کر چیانگ لی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا۔ مجھے وہاں گھر کا سا آرام تھا، بس پریشانی تھی تو یہی کہ میں چیانگ لی کی قیدی تھی۔ چیانگ لی ہی کی زبانی مجھے علم ہوا کہ میری تلاش میں انکل نے پورے شہر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ چیانگ لی نے نہ جانے مجھے کہاں قید کیا تھا کہ اب تک انکل وہاں نہ پہنچ سکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ انکل جلد یا بدیر مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ انہیں دیر شاید اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کی توجہ دو محاذوں پر بٹ گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ انہیں وانگ یو کی بھی تلاش ہوگی۔ وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز پولیس کے لیے بھی تو اہم تھیں۔ مجھے چیانگ لی کی قید میں 15 دن ہو چکے تھے، یا ممکن ہے زیادہ دن ہو گئے ہوں، کیونکہ میں نے وقت کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں بات بے بات غصہ بھی نہیں کرتی تھی، اپنی ہی توانائی ضائع کرنے والی بات تھی۔ وہ جاپانی لڑکی جو میری خدمت پر مامور تھی مجھ سے بہت بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ شاید چیانگ لی نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ مجھے بور نہ ہونے دے۔ چیانگ لی خود تو 2 دن غائب رہتا تھا۔ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ چیانگ لی اور اس جاپانی لڑکی کے علاوہ وہاں مزید کتنے آدمی تھے۔ اس دن رات کے کھانے کے بعد میں دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ این میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کا نام تو خاصا مشکل تھا، اس لیے اپنی آسانی کے لیے میں اسے این کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ میں نے این سے کافی لانے کو کہا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پر انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز فلم چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد این کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح اچھل پڑی۔ وہ وانگ یو تھا، وہی گنجا پستاکت جو انکل سے دستاویزات اور مائکرو فلمز لے گیا تھا۔ میں اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ این کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، حالانکہ وہ خاصی نڈر لڑکی تھی۔ این کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس پر کافی سے بھرے ہوئے 2 کپ رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وانگ یو نرم لہجے میں بولا، چلو بیبی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم ہو کون؟ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی مجھے بھول گئی؟ وانگ یو نے مایوسی سے سر ہلایا، جیسے اسے اس بات سے شدید صدمہ پہنچا ہو۔ ریوالور اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، بیبی، یہ مصیبت تم پہ میری وجہ سے آئی ہے، اس لیے میں تمہیں گھر پہنچانا چاہتا ہوں۔ واہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چور اچک کے کب سے اتنے باوصول ہو گئے؟ ایک لمحے کو وانگ یو کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ اس دوران میں این نے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وانگ یو کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ اچانک بجلی کسی تیزی سے گھومی اور حلق سے کارتیکاز کی مخصوص آواز نکالتے ہوئے وانگ یو پر جھپٹ پڑی۔ وانگ یو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اسی لیے مار کھا گیا۔ این کی ایک کک اس کے جبڑے پر پڑی اور دوسری اس کی کلائی پر۔ اس کا ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ منہ پر پڑنے والی کک واقعی بہت خطرناک تھی۔ میرا خیال تھا کہ وانگ یو اب جھوم کے فرش پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ این نے دوبارہ اس کی پیشانی اور سینے پر فلائنگ کک مارنا چاہی، مگر اب وانگ یو سنبھل چکا تھا۔ وہ ذرا سا جھکا اور این کی ٹانگ گھٹنے کے پاس سے پکڑ لی۔ وہ غیر متوازن ہو کر فرش پر گری اور وانگ یو نے اس کی دوسری ٹانگ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ این بری طرح تڑپنے لگی۔ وانگ یو نے سرد لہجے میں کہا، میں چاہوں تو تیری دونوں ٹانگیں جسم سے علیحدہ کر دوں، مگر میں عورتوں کی جان لینے کا قائل نہیں ہوں۔ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی، مجھ پر، وانگ یو پر۔ تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو بقیہ عمر معذوری کی حالت میں گزارے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کاروائی کرتا، میں نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، مسٹر وانگ یو، پلیز اسے معاف کر دیں۔ یہ معاف کیے جانے کے قابل ہے تو نہیں، مگر تمہارے کہنے سے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ وانگ یو نے لات مار کے این کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، چلو بیبی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور اگر میں تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ یوں بھی میں چیانگ لی کی قید میں تھی، پھر وانگ یو کا تو کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ منحوس دستاویزات اور مائکرو فلمز اسی کے پاس تھیں۔ میں نے اچانک اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چلو، تم کہتے ہو تو یوں ہی صحیح، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے بھی میں قیدی ہوں، چیانگ لی کی نہ صحیح، تمہاری صحیح۔ این نے حیرت سے مجھے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے نہ جانے کا اشارہ کیا۔ زیادہ آنکھیں مت مٹکا،
وانگیو کرخت لہجے میں بولا، ورنہ تیری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں وانگیو کے ساتھ باہر نکلی تو اس کے 3 ساتھی ہم سے آ ملے۔ کوریڈور میں چیانگلی کے 2 آدمی غیر فطری انداز میں پڑے تھے۔ گیٹ کے پاس بھی 2 آدمی ڈھیر تھے۔ باہر پرانے ماڈل کی ڈاج موجود تھی۔ میں گاڑی میں سوار ہوئی تو وانگیو نے میری آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھ دی۔ میں اس پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ کار کا انجن غرایا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی بری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ شاید اب وہ کچے راستے پر چل رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد اس سفر کا اختتام ہوا تو مجھے نیچے اتار لیا گیا اور کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کی طرف لے چلا۔ پھر مجھ سے پٹی کھولنے کو کہا گیا۔ وہ کوئی آراستہ خوابگاہ تھی۔ مجھے وہاں تک وانگیو ہی لایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سوری بیبی، فی الحال تمہاری خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ کل تک انشاءاللہ یہ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ کیا؟ میں بپھر کر بولی، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے میرے گھر چھوڑو گے۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وانگیو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ گھر تو تمہارا نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں الجھ کر بولی، میری ایک بات کا جواب دو۔ وانگیو نے کہا، تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ اس کی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی۔ تم کیا جانو میرے بھائی کو؟ میرا اندازہ ہے بیبی کہ تم خرم کی بہن ہو۔ میں تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں خرم کی بہن ہوں، مگر میں نے اسے برسوں سے نہیں دیکھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں خرم کی بہن ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں، پیشانی اور بات کرنے کا انداز بالکل خرم جیسا ہے۔ مجھے چیانگلی کے گھر ہی میں شبہ ہوا تھا کہ تم خرم کی بہن ہو، مگر تم نے بتایا نہیں کہ خرم بھیا ہیں کہاں؟ وہ میرے ہی ساتھ ہے، وانگیو نے جواب دیا۔ فی الحال تو وہ بہت مصروف ہے۔ تربیت مکمل ہوتے ہی میں اس سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بھیا خیریت سے تو ہیں؟ وہ تم تک کیسے پہنچے؟ وہ بالکل خیریت سے ہے، وانگیو نے جواب دیا۔ فی الحال میں اتنا کر سکتا ہوں کہ خرم کی ایک تازہ تصویر تم تک پہنچا دوں۔ دیکھتا ہوں تم اسے پہچانتی بھی ہو یا نہیں۔ میں انہیں 1,00,000 آدمیوں کے بیچ میں بھی پہچان لوں گی، مگر وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ تم ان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ شہلا نے بلایا ہے، وہ ضرور یہاں آ جائیں گے۔ وہ اس وقت تربیت کے آخری مراحل میں ہے۔ اگر فوری طور پہ اس نے تربیت چھوڑ دی تو ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ تم کچھ دن صبر کر لو، آخر اتنے برس صبر ہی تو کیا ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، مجھے امید ہے کہ اب تم یہاں سے جانے کی بات نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی، میں نے جلدی سے جواب دیا، پھر چونک کر بولی، کہیں یہ تمہاری کوئی چال تو نہیں؟ مجھ پہ یقین کرو بیبی، وانگیو نے کہا، شاید تم خرم کی تصویر دیکھ کر میری بات پہ یقین کر سکو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، کل کسی وقت آؤں گا۔ ایک ملازم کمرے کے باہر ہی موجود رہے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کہہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ مجھے ابھی تک وانگیو کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا واقعی بھیا اس کے ساتھ تھے یا وہ مجھے بہلا رہا تھا؟ میں نے سوچا، کبھی مجھے اس کی بات سچ لگتی تھی اور میں تصور میں بھیا کو دیکھنے لگتی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ میں جب بھی بھیا کا تصور کرتی تھی وہ مجھے 10-11 برس کے چھوٹے سے لڑکے دکھائی دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مجھ سے بچھڑے تھے تو اتنے ہی بڑے تھے۔ ساری رات میں انہی خیالوں میں کھوئی رہی۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے گزاری۔ دوسرے دن وانگیو بھیا کی تصویر لے آیا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی کہ مجھے آزمانے کی خاطر بھیا کی تصویر کئی تصویروں میں ملا دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ ان میں سے اپنے بھیا کو پہچانو۔ سب تصویروں میں بھیا ہی کی عمر کے لڑکے تھے۔ آخر ایک تصویر دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ وہ بالکل ویسے کے ویسے تھے، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی الجھے بال۔ میں نے وہی تصویر علیحدہ کر لی اور وانگیو سے کہا، یہی میرے بھیا ہیں۔ وانگیو خوش ہو کر بولا، تم نے بالکل صحیح پہچانا، یہی خرم ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ بس تم کچھ دن مزید صبر کر لو۔ ٹریننگ سے فارغ ہوتے ہی میں خرم کو یہاں لے آؤں گا۔ وہ بھی دن رات تمہیں یاد کرتا ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ہاں، وہ تمہارے لیے ایک ملازمہ بھی لے آیا ہوں میں۔ وہ لڑکی تھائی ہی ہے۔ اب میں کچھ دن بعد آؤں گا۔ بہت سے ضروری کام التوا پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور، چیانگلی پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہا ہے، اس لیے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وانگیو چلا گیا۔